अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालिबा करते हुए जाली पार्लियामेंट को ना मानने का ऐलान किया है। पेशावर में उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं, कम अज़ कम ये पार्लियामेंट तो आइनी तरमीम की हकदार नहीं है। हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन हों, अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो आवाम के मुफाद में नहीं, ऐसी तरमीम लाएं जिसके अवाम को रिलीफ और जमहूरियत मजबूत हो। उन्होंने क्या गुफ्तगू किया मौलाना साहब ने, पहले वो देख लेते हैं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आइनी तरमीम कराना ये बज़ात ख़ुद एक नाइंसाफ़। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे, तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो इजलास नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए। अदिल साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर से नए इलेक्शन का वो मुतालिबा कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये जाली पार्लियामेंट है, तो आप क्या देख रहे हैं? मौलाना फजल रहमान की हिकमत अमली क्या है, अगले इनका लाहे अमल क्या है, और आखिर वो किसका साथ देंगे? देखें, एक तो मौलाना साहब की सियासत का मामला है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कुछ और डिमांड करती है, और इस हुकूमत के साथ जाने से उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान उठाना पड़ेगा। जो दूसरा मामला है कि मौलाना जो हैं वो एक दफ़ा फिर ये फील कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो सकता है। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, इससे पहले मौलाना पर इन्हसार करके हुकूमत कह रही थी कि 2/3 अक्सरियत जो है हमारे पास आ गई, और उसमें कुछ सेनेट में टेक्निकल इश्यूज की वजह से एक वोट की कमी हो रही थी। बहरहाल अब ये जो 63A को हुकूमत जो है, इस पे अगर वो समझती है, मौलाना को ये समझ आ रही है कि हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस है जो कि कल से शुरू होने जा रहा है, उस पे अगर हुकूमत को कोई रिलीफ मिलता है तो उसके बाद उन्हें मौलाना की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमने फिर बहुत से मुनखरिफ अरकान ऐसे हैं जो कि हमने एंगेज कर रखे हैं, और उसके बाद हमें मौलाना के वोटों की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए मौलाना ने जहां एक जानिब अपनी सियासत बचानी है, उनकी जो एंगेजमेंट हो रही थी वो एंगेजमेंट में भी फील कर रहे हैं कि उनके साथ इस मरतबा फिर धोखा हो सकता है। उन्हें तो फिर कुछ नहीं मिलेगा ना, अगर मुनखरिफ अरकान जो हैं उनको एंगेज कर लेते हैं ये आईनी तरमीम के लिए। लेकिन एक बात मौलाना की ठीक है कि आईनी तरमीम जो है ये अवामी मफाद में होनी चाहिए, सभी ये कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत जिस टाइम में ये करने जा रही है उससे शकूक व शुबात उठ रहे हैं। जहां तक मामला है कि आईनी तरमीम, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या ऐसी है जिस पे एक ओवरऑल कंसेंसस किसी हद तक नजर आता है, वो है आईनी अदालत। देखें, आईनी अदालत, बाकी अगर आप बोले ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो एक करारदाद आ जाए और उसमें फिर उनका अगला टेन्योर बढ़ जाए, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आईनी अदालत की अगर हम बात करें तो आईनी अदालत, ये हर दौर में ये डिस्कशन होती आई है कि जो हमारी आला अदालतें हैं इन्होंने हमारे मुल्क के इंतजाम के साथ क्या किया। इन्होंने पानी, बिजली, गैस, अद्वियात, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, तकर्रो तबादले, इन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री तक के मामलात जो हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस डाली। ये बात हकीकत है कि हमारी अदालतों में जो कुछ होता रहा, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के इंतजाम इंसराम के साथ कुछ जज साहिबान बैठ के जो कुछ करते रहे, ये हकीकत बात है कि ये चीजें तय होनी चाहिए। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता कि ये रियासत के जो सतून हैं ये जब एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो मामलात नहीं चल सकती। ये पार्लियामान का हक है आईनी अदालत बनाना। इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। टाइमिंग इसकी जो है वो शक व शुबात पैदा कर रही है कि आपका जो अगला डिजाइन है उस डिजाइन में आप जो कुछ करने जा रहे हैं उस पे बातें हो रही हैं, और ये और शायद तहरीक इंसाफ भी इसको सपोर्ट करती, लेकिन मसला सिर्फ वही है कि 25 अक्टूबर की अगर तब्दीली से ये चीजें जुड़ी हैं तो वो इसको मुतनाज़ा बनाती हैं। लेकिन इसमें जो हमें शहर इक़्तिदार से खबरें आ रही हैं कि जो चीज़ें बहुत सारे लोग इस डेवलपमेंट को देखने के बाद जो ये समझ रहे हैं कि 25 अक्टूबर को शायद वो तब्दीली ना हो सके, उसमें भी बड़े सरप्राइज जो हैं
وہ آئینی ترمیم ہونے کے باوجود, نئی آئینی عدالت بننے کے باوجود بہت سے سرپرائزز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سرپرائزز آ سکتے ہیں, بالکل. حسن صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کچھ سرپرائزز جو ہمیں وہ سامنے آ سکتے ہیں, لیکن حکومت جو ہے آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب تک جو ہے مسودہ وہ سامنے آ جائے گا؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کل جو ہے آرٹیکل 63A کا کیس لگا ہوا ہے, نظر ثانی درخواست جو ہے 11:30 بجے سنی جائے گی, اور اس کو لنک کرتے ہیں آئینی ترمیم کے ساتھ. بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ حق میں آ جائے گا تو ایٹومیٹکلی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ افراد جو کہ دیگر ہیں, جس کو عام زبان میں جو ہے وہ لوٹے کہا جاتا ہے, ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا, یا ووٹ وہ اس جماعت میں ان کو دے سکتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو یہاں پر تو کر لیا جائے گا. اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگر آرٹیکل 63A میں جو فیصلہ ہوا تھا 2022 میں, اس کو یہ ریورس کر دیتے ہیں, اور یہ کل جسٹس منیب کا اب دیکھنا ہوگا وہ کیا سچویشن لیتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ فیصلہ 4-1 سے کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے. تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے, اور ایک تو یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں, اور پھر دوسرا ایک نیا مسودہ تیار کیا گیا ہے. وہ مسودہ ابھی تک نہ تو جمعیت علماء اسلام فیس سے شیئر کیا گیا ہے, اور میری اطلاع ہے کہ نہ ہی ابھی جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے شاید ابھی ان سے بھی شیئر نہیں کیا گیا. ان کو اطلاعات موصول ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے ایسی ترامیم ہیں, ایسی شکوں میں ترامیم جو ہے وہ تجویز شامل ہیں. یہی معاملہ ہے کہ اگر اب دوبارہ یہ اجلاس بلایا جاتا ہے اس ہفتے تو اس میں یہ پیش کیا جائے گا, اور پھر اس پر بحث کی جائے گی, اور پھر واقعی وہ اگر اس ترامیم کی شکوں میں منظوری دی جاتی ہے تو پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا. یہ جو دو چیزیں چل رہی تھی, ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کل جو ہے ایک حکومتی اعلیٰ شخصیت سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا, اور اس میں یہ بات چیت زیر غور لائی گئی کہ اگر جو مسودہ نیا تیار کیا گیا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے یا کروا لیا جاتا ہے تو پھر ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے. جو بہت امپورٹنٹ کچھ شکوں کا جو ہے ان پر تحفظات ہیں, جس کا یہ اکثر آج سے 4-5 دن پہلے جب مولانا فضل الرحمان کی کچھ صحافیوں سے, اینکر پرسن سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے کیٹاگوریکلی بتایا تھا کہ کون کون سی شکیں ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک طرف تو آپ قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم پاس کروا لیتے ہیں, اگر 63A کا فیصلہ آ گیا, کچھ افراد اب دیگر افراد ان کو ووٹ کاؤنٹ کر لیا گیا. دوسرا تو سینٹ سے کیسے پاس کروائیں گے؟ وہاں پہ پھر آپ کو نمبر پورے کرنے کے لیے مولانا صاحب کی خدمت درکار ہوگی, ان کی ووٹنگ آپ کو درکار ہوگی, وہ شامل ہوں گے تو پھر آپ کے نمبر پورے ہوں گے. تو یہ وہ معاملہ ہے. پھر دوسرا یہ معاملہ بڑے لنک آپس میں جڑے ہوئے. دیکھیں, دو چیزوں پہ تحفظات ہیں. 8 فروری کے انتخابات پہ جو کہ 8 ججز نے فیصلے میں لکھا کہ 8 فروری کا جو انتخاب ہوا وہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض بہترین طریقے سے انجام دینے میں ناکام رہا. نمبر 1. لیکن حسن اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے کہا جا رہا ہے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں مولانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ملک اس وقت متحمل ہے؟ دیکھیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایک بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جب ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک نئی بحث چل پڑی. ایک جوڈیشری والے معاملات میں ہم نے دیکھا عدم استحکام کی پوزیشن بنی, سیاسی عدم استحکام کی پوزیشن بنی, معاشی عدم استحکام کی پوزیشن بنی. اب یہ معاملہ کم نہیں ہوگا جب تک یا تو نئی الیکشن نہ ہو, اور یا دوسری طرف کیا ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم خیال ججز کا گروپ بنتا دکھائی دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب پینل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ہم خیال ججز بیٹھے ہیں, دوسری طرف بھی ہم خیال ججز کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر تیسری طرف حکومت بھی جوڈیشری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان مفادات اور ان مقاصد کا حصول چاہتی ہے جس پر اپوزیشن جو ہے سخت سٹانس لے کر بیٹھی ہے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اقدامات ہوں اور آپ آئینی ترمیم پاس کروا لیتے ہیں, آئینی ترمیم پاس کروانے سے کیا ہوگا؟ آئینی ترمیم پاس کروانے کے بعد ایک وفاقی آئینی عدالت بنے گی. آئینی عدالت میں مخصوص نشستوں والا کیس اٹھا کے آپ ادھر بھیج دیں گے. آپ کہیں گے دیگر جو معاملات آئیں گے جو مخصوص نشستوں کا, یا جو بھی یہ 8 ججز نے جو فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھائے ہیں, تو وہ معاملہ بھی اگر ریٹ دائر ہوتی ہے تو اس کو بھی اٹھا کے وہ ادھر آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. آئینی عدالت میں کون ہوگا؟ آئینی عدالت میں جو چیزیں سننے کو مل رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اگر باقر صاحب کا نام لے رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے حلقوں سے ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سامنے آ رہا ہے.
پھر اگر کچھ اور حلقوں کی بات کی جائے مسلم لیگ نون کے ہی حکومتی عہدیداروں سے تو وہ جسٹس امین الدین صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ شاید ان کو ہم بھی لے کر آ جائیں گے. ایک عجیب و غریب سی سچویشن بنی ہے. تو یہ معاملہ مہرین ختم ہونے کو نام نہیں لے رہا, یہ معاملات آگے بڑھے گا تو پھر ایٹومیٹکلی کچھ وہاں پر چلے جائیں گے, کچھ ترامی وہاں پر چلی جائیں گی. تو یہ جو ججز ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے اپوزیشن سٹینڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن تک نہیں جائیں گے کہ یہ کوئی دو عدالتیں بنے. ایک تو اس پر ان کا سٹانس موجود ہے کیونکہ ایٹومیٹکلی قاضی صاحب اگر وہاں پر آ گئے تو وہ 3 سال کے لیے ادھر ہوں گے. تو وہ پھر وہ جو سوال اٹھتے ہیں, جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان آ گئے تو یہ 8 فروری کا انتخاب کو اس کا ایک معاملہ کھل پڑے گا, اس پر سوالات کرے ہوں گے, اور پھر جو حکومت چل پڑی ہے یہ بالکل اپنی پٹری سے اتر جائے گی, ختم ہو جائے گی, ایک نیا جو ہے وہ حالات کی طرف جائیں گے, نئے الیکشن کا مطالبہ ہو سکتا ہے جس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. جوڈیشل محاذ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید گرم ہوگا, حالات بنیں گے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان, اور میں آپ کو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی حمایت ہے تو مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں. ادروائز مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کا آپس میں جو لنک ہے وہ میں نے گزشتہ 2007 سے آج تک جو میں نے بہت ان کا جائزہ لیا, کئی حلقوں میں, کئی جگہوں پہ, کئی میٹنگز میں, خاص طور پہ پی ڈی ایم 1 کے دور میں اگر آپ دیکھیں, آپ 2013 کو چھوڑ دیں, آپ پی ڈی ایم 1 کا ٹینیور دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں کتنا تعلق ہے, اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ یہ معاملہ حل نہ ہو گئے. یہ ایک میں آپ کو خبر دے دوں مہرین کہ 3 اکتوبر کو امکان ہے کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں پاکستان سے باہر کچھ 10 دنوں کے لیے, ابھی پلان زیر غور ہے. اب دوسری طرف پلان یہ ہے کہ آئینی ترمیم, یہ 63 کا کل 2 معاملات ہیں نا, اب کیا کوشش ان کی ہے کہ کل فیصلہ آ جائے. اگر فیصلہ آ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے, 2 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے, سینٹ کا بلائیں گے, وہاں سے پاس کروا لیں گے اور نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں. اگر وہ یہاں پہ نہ ہوئے تو پھر ایک نیا بحران ختم ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے صدر ان کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہے. ساتھ صاحب مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالتی ڈھانچے میں جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ تو نہ تو عوام کے مفاد میں ہے, اور ایسی ترامیم لائیں جس سے عوام کو ایک تو ریلیف ملے اور جمہوریت جس سے مضبوط ہو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت مولانا صاحب کو منا سکے گی, یا پھر ایک بار پھر حکومت کو سبکی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو بات مولانا صاحب کر رہے ہیں اور بڑی واعظ ثبوت لائے, تو اقبال نے فرمایا کہ واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں, تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. مولانا صاحب کوئی بات کریں تو یوزلی تو میں اپنی ناقصی فہم میں کہوں, میں ان سے ایگری کرتا ہوا اپنے آپ کو کم ہی پاتا ہوں, لیکن مولانا صاحب کی بات کو اس والی بات سے ایگری کرنا مجبوری ہے, کیونکہ جو وہ بات پوچھ رہے ہیں بڑی بنیادی ہے کہ آپ ایک سمپل قانون سازی نہیں کر رہے. آپ یہ نہیں کر رہے کہ نیب کے قانون کے اندر آپ نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں اور کچھ چند مخصوص لوگوں کے کیسز معاف کروا دیے. آپ یہ نہیں کر رہے کہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے اندر تھوڑی سی چینجز کی اور ڈیکلیریشن کے فارمز اوپر نیچے کر دیے. آپ کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی کارستانی نہیں کر رہے, آپ آئین کو تبدیل کر رہے ہیں, اس بنیادی عمرانی معاہدے کو تبدیل کر رہے ہیں جس کے بیسس کے اوپر یہ ریاست قائم ہے, جس کی بیسس پہ آپ کے میرے بنیادی حقوق ہیں, جس آئین کی وجہ سے سپریم کورٹ ہے, جس آئین کی وجہ سے پارلیمان ہے, جس آئین کی وجہ سے دیگر ادارے وہ ادارے ہیں, اس آئین کے اندر کچھ بنیادی چینجز کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب کا یہ پوچھنا کہ کیا وہ چینجز عوام کی رائے عامہ کے مطابق ہیں, کیا وہ ان کی عوام کی مرضی کی عکاسی کرتی ہیں, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یا پاکستان میں کسی کے بھی خیال میں, ایون اگر لا منسٹر اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں جو اس پروسیس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اگر ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی عوام ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتی ہے, کیا وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جس طرح ابھی حسن صاحب نے کہا کہ نون لیگ سے کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ فلاں شخص سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پہنچ جائے, پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ نام ہیں, کیا سیاسی جماعتیں ججوں کے ناموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مکا کر کے کسی کو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں میرا جج تمہارا جج کر کے اگر لگا دے, تو کیا عوام پاکستان کی یہ مرضی ہے؟ اور اگر ہے تو ذرا پوچھ لینا کسی بھی ایک حلقے کے اندر جا کے نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب, لیکن ساتھ صاحب اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تو اس میں ایک حصہ رکھا گیا نا, اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونے جا رہی ہے ججز کی.
دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی تو Judges کی ضرور ہونی accountability تو چاہیے. ہونے جا آپ رہی ہے. 209 کو اسٹرینتھن کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرٹیکل 209 جس کے نیچے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ججز ٹرانسفر نہیں ہوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی آئین کے اندر آرٹیکل 209 میں ہوتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ماضی میں ججز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی. افتخار چودھری صاحب کا میٹر 209 میں بھیجا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, تو پتہ چلا کہ ان کی بھی ایک موومنٹ چلی اور سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا. بصد احترام حاضر چیف جسٹس صاحب کا میٹر بھی جب 209 کے اندر سپریم جوڈیشل کاؤنسل گیا تو اس کے اوپر ایک لیٹیگیشن چلی, ختم ہو گیا. ایمبٹ 209 کا ڈسکس کیا گیا, کیا 209 کے نیچے رہتے ہوئے انویسٹیگیٹو ایجنسیز یا انویسٹیگیٹو ادارے ہمارے کچھ سوالات پوچھ سکتے ہیں, نہیں پوچھ سکتے. اس طرح کے سوالات اٹھائے تو بڑی اچھی بات ہے. ان مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آرٹیکل 209 کو بہتر کر دیں. کہیں کہ جو شخص پرفارم نہیں کرے گا ایز جج, جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرے گا, جو مورل ڈس آنیسٹی کرے گا, جس کی ججمنٹ زیادہ اوور ٹرن ہو جائیں گی, جو فائنینشیل کرپشن کرے گا, جو پولیٹیکل انٹرفیرنس کرے گا, اس طرح کی کچھ تحریر شدہ شرائط لکھ دیں اور کہیں کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آرٹیکل 209 کے نیچے اس طریقے سے. یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی اور ہم ہائی کورٹ کے ججز کو اپنی مرضی سے ٹرانسفر کرتے رہیں گے اور پولیٹیکل پارٹیز کے نامنیز گورنمنٹ کے تھرو ان عدالتوں کے اندر لگیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم تو نہیں نظر آتا. اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے لیکن وہ 209 کے امینڈمنٹ کے تھرو ہونی چاہیے. جی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے بریک شامل کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کل نظر ثانی کیس کی سماعت بھی کرے گا. مزید کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اسی پر ہم بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے سپریم کورٹ میں کل سے اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے جس کے پارلیمانی سیاست پر ممکنہ طور پر دورس نتائج ہوں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آئین کے آرٹیکل 63A پر نظر ثانی کیس کی سماعت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ میں جسٹس منیب اختر, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مردوخیل, جسٹس مظہر عالم خیل بھی شامل ہے. یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ 17 مئی 2022 کو سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی تھی. اساس صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا نیا نظر ثانی بینچ پارلیمانی جمہوریت میں فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنے کے لیے کیا ڈائریکشن دے سکتا ہے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے. آئین پاکستان کے اندر ایکسپریسلی تحریر شدہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو کہ اپنے پارٹی کے ڈائریکشنز کے خلاف ان 3 میں سے کسی ایک چیز کے اندر ووٹ کر دے, پرائم منسٹر کا الیکشن, بجٹ یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, تو آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ان میں سے کسی چیز کے اندر ووٹ کرے گا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. وہ یہ بات نہیں کہتا ایکسپریسلی کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہوئے اس کا ووٹ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. یہ بات نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر آئین سائلنٹ ہے. کہتا ہے جو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. عدالت کے سامنے جو بحث ہو رہی ہے اس کا ایک موقف یہ ہے, ایک سائیڈ کا موقف یہ ہے, جو حکومتی سائیڈ ہے جو ریویو کرنا چاہ رہی ہے اس کا موقف یہ ہے کہ اگر میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تو میں نے وہ جرم کمٹ نہیں کیا جس کی مجھے سزا دی گئی, یعنی کہ ڈسکوالیفیکیشن مجھے کی گئی, تو مجھے جرم کر لینے دیں, اس کے بعد مجھے سزا دیں. دوسری سائیڈ کہتی ہے کہ یہ تو یہی بات ہوئی کہ آپ پاس کھڑے رہیں اور ایک شخص کہے کہ میں دوسرے کے سر میں گولی مار کے اس کو مارنا چاہتا ہوں, مجھے اس کو مار لینے دیجئے, پھر مجھے سزائے عمر قید یا سزائے موت یا جو مرضی دے دیجیے گا. تو کیا قانون کی اور عدالت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انٹرفیئر نہ کرے, جرم ہو لینے دے, اس کے بعد اس کی سزا دے, یا آئین اور قانون اور عدالت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب جرم ہو رہا ہو اور اگر اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہو تو روک لیا جائے اور پھر سزا کا تعین اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے. یہ ایفیکٹو کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے جو میرا خیال ہے آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ آنسر کرے گی. جی
عدیل، جس طرح سے پارلیمانی جمہوری ساتھ ساتھ یہ سسٹم میں بتائیے، پارٹی ساتھ پالیسی سے کے میں ایک خلاف سوال جی عدیل صاحب پہلے میرا پوچھنا سوال چاہوں سن گا، لیجیے. جی عدیل صاحب پہلے میرا ایک- سوال ایک- سن لیجیے گا. جی، پارلیمانی جی. جمہوری سسٹم میں پارٹی پالیسی کے خلاف جانے والے رکن پارلیمنٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے میں ساتھ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ صاحب جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ایک جرم نہیں ہوا تو کیا اس کو ہونے دیا جائے، کیا گولی مارنے دی جائے؟ تو پھر جب وہ جرم ہوا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو سزا کیوں دے رہے ہیں پھانسی کی؟ پھر آپ اس کو کیوں ڈسکوالیفائی قرار دے رہے ہیں؟ ساتھ صاحب یہ بھی تو دیکھیں، یہ کیا کوئی بیلنس بنتا ہے اس میں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ساتھ صاحب کیونکہ اگزامپل ہم نے آئین کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے اگزامپل کرمنل لا کی دی، تو یہ مناسب اگزامپل نہیں تھی، صرف سمجھانے کے لیے دی، لیکن میں اسی کو وضاحت کر دوں. آئین کے اندر اٹیمپٹڈ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کا کوئی کرائم ایکسپریسلی پرووائڈڈ نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک شخص لیٹ سے آئینی کو کرنے کی کوشش کرے اور وہ کو نہ ہو سکے تو اٹیمپٹڈ کو کی آئین پاکستان کے اندر سزا آرٹیکل 6 کے اندر ایک طریقے سے ہے اور اٹیمپٹس ٹو سبورٹ، لیکن اٹیمپٹڈ کرائم کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی میں اگر آپ کو چپ کروانے کی کوشش کروں، آپ کا آرٹیکل 19 کا رائٹ لینے کی کوشش کروں، آپ کو خاموش کرانے کی کوشش کروں اور آپ نہ ہو خاموش، تو اس طرح کی میرے اوپر کوئی خاص سزا نہیں ہے. کرمنل لا کے اندر اٹیمپٹڈ کرائم کی سزا ہے. اگر آپ نے گولی چلا دی اور اگلے شخص کو لگی اور وہ نہیں مرا، وہ زخمی ہو گیا، ہسپتال چلا گیا اور بچ گیا، تو قانون اور ریاست پہلے کوشش کرتی ہے کہ اس کو بچا لے تاکہ وہ مرڈر کمٹ نہ ہو، اور پھر اٹیمپٹڈ مرڈر کے لیے جو سزائے موت اور عمر قید کی سزائے وہ دے دی جاتی ہے. اگزامپل تھوڑی سی ٹوسٹڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک طرف کرمنل لا کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف کانسٹیٹیوشنل لا کی بات ہو رہی ہے، لیکن بنیادی بات سمجھانے کی یہ ہے کہ حکومت کہ جب ایک شخص نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا پارٹی ڈائریکشن کے خلاف تو اس نے ایک طرف سے اس نے گولی چلا دی، اس نے کرائم کمٹ کر دیا. ایفیکٹ یہ ہے کہ کیا اس گولی کی وجہ سے بندے کو مرنے دیا جائے یا اس گولی کو نہ مانا جائے اور کہیں کہ اس کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. جی حسن صاحب، مہرین، آپ نے جو سوال کیا، آپ نے جو سوال پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا، یہ جو لوگ حکومت کے ساتھ اس وقت انگیجڈ ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں اس رائے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو دے رکھی ہے 2022 میں، اس میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ جو منحرف اراکین کا ہے وہ شمار ہو جائے لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن تو ختم ہو نہیں سکتی، وہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی. صرف اسی معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ ساتھ صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین اس حوالے سے خاموش ہے. تو ان اراکین کو ظاہر ڈسکوالیفائی ہونا پڑے گا، لیکن وہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے 2022 میں کہا تھا کہ یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ پارلیمان پہ چھوڑتے ہیں. پارلیمان نے پھر اس پہ کچھ کیا نہیں، تو اس لیے وہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس پہ پھر ان کو جس طرح 2022 میں وعدے وعید ہوئے تھے کہ جی آپ کو ٹکٹ دے دی جائے گی یا آپ کو نئی جماعت میں بھیج دیا جائے گا، تو ایسی سچویشن بنے گی. لیکن جو لوگ منحرف اراکین ہوں گے وہ اراکین جو ہیں ان کو ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ان کی جو ہے وہ ہوگی. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک ممبر جو ہے پارٹی ہدایت کے برعکس اگر ووٹ دے گا تو پھر پارلیمانی پارٹی کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ پتہ نہیں جو آئین کو دیکھتے ہیں، ابھی آئین کو ری رائٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مفادات، پاور پالیٹکس، الائنسز، ٹرائکا شرائکا، یہ سب جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا. کوئی ایک بات تھی جمہوریت کی 2006 میں، جب یہ 14 مئی 2006 کو بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ میثاق جمہوریت کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں کچھ چیزیں تھیں جس کو نظر انداز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں میثاق جمہوریت میں یہ چیزیں مست تھیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام کو مستحکم کرنا اور آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنانا تھا. کہیں پر آپ کو اس سسٹم میں نظر آ رہی ہے، ایک ان کو آئینی ترمیم نظر آ رہی ہے، لیکن جو میثاق جمہوریت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ آپ کو پورے نظام میں کہیں پر نظر آ رہا ہو. یہ تمام جماعتیں دیکھیں کس پوزیشن پر سٹینڈ کر رہی ہیں. اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کل 63 کا جو کل 11:30 بجے سماعت ہونے جا رہی ہے، دیکھیں اس میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. اسی کیس پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں یہ پلر ہے ایک بنیادی طور پہ جس پر آگے چیزیں بڑھنی ہیں، عمارت بننی ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 جسٹس منیب صاحب یا تو وہ خط لکھ کر سائٹ پر ہو سکتے ہیں،
جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر کے آرڈیننس لا کے ان کو کمیٹی سے نکال کے ایک ہم خیال جو ہے وہ کمیٹی بن گئی, پھر ایک انہوں نے کہا کہ کل فیصلہ ہوگا, تو امکان تو یہ نظر آ رہا ہے نا, یا تو وہ خط لکھ سکتے ہیں یا پھر کیا ہو سکتا ہے, اگر آپ ماضی میں جائیں آپ کو یاد ہوگا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا فوجی عدالتوں کا, تو قاضی صاحب آئے تھے, قاضی صاحب نے کہا تھا میرے ساتھ یہ میرے ساتھ غلط ہوا, انہوں نے پوری ایک تفصیل رکھی, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل جسٹس منیب آئیں اور آ کے کہیں یہ میرے تحفظات ہیں اور پھر اسے جو ہے الگ ہو جائیں یا سسناس لے لیں, لیکن فیصلہ اگر یہ ہوں گے تو بھی جو ہے یہ 63 کا فیصلہ حکومت کے حق میں دینا ہی دینا ہے جو نظر آ رہا ہے, اگر نہیں ہوں گے تو پھر بھی فیصلہ دینا ہے. اس فیصلے دینے کے بعد جب فیصلہ آئے گا تبھی پتہ چلے گا نا معاملہ بنے گا, لیکن اس پورے نظام میں جو آپ کس پہ یہ کیسے بنا 63 کی کل سنوائی جو کیس ہونے جا رہا ہے کس طرح بنا؟ پہلے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو آرڈیننس صدارتی آرڈیننس کے تحت آیا, اور وہ کون لے کر آئے؟ وہ حکومت لے کر آئی. آپ اندازہ کریں ایک وقت جب قاضی صاحب تھے تو یہ فیصلہ آیا جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ایکٹ لے کر آئے, تو انہوں نے ٹائم لیا کہ ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے, اور یہاں پر شفافیت کہاں چلی گئی؟ حکومت ایسا لگتا ہے کہ آئین سے کھلواڑ کر رہی ہے, آئین اور قانون کو نظر انداز کر رہی ہے, ان کے پرخجے اڑا کے رکھ دیے, اور پھر یہ بات کریں ہم آئین اور قانون کے ساتھ کرے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں ایک طرف آپ آئین رکھیں, ایک طرف ان کے منشور رکھیں, اور دوسری طرف ان حکمرانوں کو نظر جو ہے ان پر نظر ڈالیے. آپ کو اندازہ ہوگا عدلیہ میں تقسیم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ ماضی میں یہ ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں نا, ہر دور حکومت نہیں ہوتا. سیاست دانوں نے کی, ان حکمرانوں نے کی, یہ پی ڈی ایم 1 کے دور سے شروع ہوئی. آپ دیکھیں جسٹس نسیم والا معاملہ کب سامنے آیا, کون جو ہے وہ پارلیمنٹ پر جو ہے وہ انہوں نے دھاوا بولا, کون سے سیاستدان جو کالے کوٹ پہن کر گئے, یہ کب عدلیہ کا مذاق اڑایا گیا, کب آئین کو نظر انداز کیا گیا. کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں آئین کو ہمیشہ ہی نظر انداز کیا گیا. آئے حکمران آئے, انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا, اپنے مقاصد کو رکھا, احتساب کی باتیں کر رہے ہیں. خود تو پی ڈی ایم 1 میں انہوں نے اپنے حکمرانوں نے اپنے آپ کو احتساب دلانے کے لیے قانون میں ترمیم کر دی, اور اب آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے ناظرین, یہاں پر شامل سی بریک. ملک کے اندر ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں. ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی, تیسرے کارکن کو گولی لگی, اس کا پتہ نہیں چل رہا. پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر 3 کلومیٹر پہ شیل یہ مارتے رہے, گولیاں برساتے رہے. اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی. تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے, تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے, تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے. حسن صاحب آپ نے علی امین گنڈا پور کی گفتگو سنی ہے, کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو اور اس کی اس طرح کی طرز سیاست ہو اور گفتگو, لگتا ہے آپ کو کہ ان کی منصب کے شایان شان ہے؟ دیکھیں پہلے سنجگانی میں جلسہ ہوا تو وہاں پر اگر عوام نکلی اور کسی ایک مقصد کے لیے نکلی, تو میرے خیال میں یہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہتا ہے نا ناک کٹوا کے رکھ دی. وہاں پر معاملہ ختم ہوا, انہوں نے وہاں پر جو ہے دھمکیاں دی. کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا. ایک صوبے کو پریزنٹ کرتے ہیں, ان کو چاہیے تھا معاشی ایجنڈا سامنے رکھتے, صوبہ کو جو 6 مہینے کے اندر عوام کے مسائل حل کیے وہ معاملہ سامنے رکھتے, مقاصد سامنے رکھتے. کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی عروج پر پہنچ گئی, حالات وہاں پہ خراب ہو گئے, حالات ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی, لڑائیاں ہیں, کیبنٹ کے اندر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, ان کے بھائی پر ان پر ایسے الزامات لگ رہے ہیں, اور صوبوں کو یلغار بنائے, دوسرے صوبوں پر یلغار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر کوئی ان کے پاس منصوبہ نہیں کہ عوام کو بتا سکے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ سخت بیانات دینے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, گولی کے بدلے 2 گولیاں دیں گے. اس پر تو متعلقہ ریاست کو باقاعدہ نوٹس لینا چاہیے, حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. یہاں پر حکومت کی نااہلی ہے, نالائکی ہے کہ ایک شخص اٹھ کے وہ جو ایک نئی قسم کے بغاوت کر رہا ہے, آپ کب اٹھیں گے کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے گا. ایک تحریک انصاف پوری قیادت ایک طرف, تحریک انصاف پوری ایک طرف, اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور ایسے ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کر ایک بغاوت والا جو ہے وہ نعرہ لے کر بیٹھے ہیں. دیکھیں مقابلہ ان کو کرنا چاہیے صوبوں کے ساتھ, مریم نواز کی پرفارمنس کے ساتھ مقابلہ کریں, پنجاب کے ساتھ مقابلہ کریں نا, بتائیں مریم نواز شریف کیا کہتی, وہ تو ایسے کوئی بیانہ دیتے. میچورٹی کا اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں مریم دستک پروجیکٹ شروع کیا, 687 پروجیکٹ پنجاب حکومت نے شروع کیے, اور روٹی 4 روپے کی 12 روپے کی کر دی, حالات بہتر ہو گئے. کس قسم کی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ شرم وہ جو ہے جھینگے کا فارمولا پروجیکٹ شروع کیا گیا, 1 لاکھ ایکڑ پر کاشت ہوگی تو $1 بلین جو ہے وہ پیسے آئیں گے پاکستان میں انویسٹ ہو رہے ہیں. آپ آگے آ جائیے, پھر عوامی مسائل حل ہوں گے.
ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत में मैंने मुकम्मल एतमाद देखा, शफाफियत देखी। मैंने देखा जाके, मैं क्योंकि ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करता हूं, देखता हूं कि हालात किस हद तक तब्दील हो गए। रोज मरियम नवाज जो है वो अवामी मसाइल का हल के लिए 14-14 घंटे मीटिंग करती है, इजलासों की सदारत करती हैं। उनके पास बाकायदा एक लैब वो मौजूद है, वो डायरेक्शन करती, वहां से चेक करती किसकी कौन परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं। फिर आप देखिए एक प्रोजेक्ट नहीं है, मरियम की दस्तक, सफाई प्रोजेक्ट, आदिल क्राइम साहब, आपको कंट्रोल। क्या लगता है कि क्यों अली अमीन गंडापुर ऐसे बयान दे रहे हैं? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये मुसल्लह बगावत की जो धमकी दे रहे हैं, ये एक वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देती। वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरकारी वसाइल जो हैं अवाम के टैक्स का जो पैसा है वो अपने सियासी मकासद के लिए, वो अपने सियासी अज़ाइम के लिए वो उसको ज़ाया कर रहे हैं। और वैसे भी एक लीडर को, एक सूबे के वज़ीर आला को, एक सूबे के सरबराह को दूसरे सूबे पर चढ़ दौड़ने के लिए और उसके बाद इस अंदाज में धमकियाँ लगाना, ये ना सिर्फ उनको ज़ेब नहीं देता बल्कि ये बहुत अलार्मिंग है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत को भी इन्हें इंगेज करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को इंगेज करना चाहिए। जब आप किसी को इंगेज नहीं कर रहे, जब आप किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे, जाहिर है उनके अपने मुतालबात हैं, वो पूरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है। तो उसके बाद उनके पास कारकर्दगी तो है नहीं, तो उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी कारकर्दगी को इस तरह से एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के जरिए चीज़ों को पर पर्दा डाल दें। तो वो तो अपनी उस स्ट्रेटजी के तहत ठीक जा रहे हैं, उसका मुल्क को नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं देख रहे मुल्क को नुकसान हो रहा है, किस अवाम को नुकसान हो रहा है, अवाम के टैक्स का पैसा लग रहा है। लेकिन हुकूमत को इनके साथ एंगेज करना चाहिए, ना कि वो भी इनको इसी अंदाज में कन्फ्रंट करें और ये लड़ाई जो है आगे बढ़ती चली जाए। साहब, आप क्या देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर एक बार फिर से इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोली के जवाब में 10 गोलियां जो है ना वो चलाई जाएंगी। क्या लगता है आपको कैसे जमहूरी रवैये होने चाहिए? देखिए, ऐसे तो किसी का भी जमहूरी रवैया नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बात को यहाँ से मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं कि शुरू करें, बात को कुछ देर पहले से शुरू करें। अली अमीन गंडापुर साहब तो फिर एक चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, वहाँ के लोगों के ऊपर अगर तशद्दुद हो या लाठी चार्ज हो या कोई गोली चलाई जाए या टीयर गैसिंग की जाए तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पूरे पाकिस्तान के दिफा के इंचार्ज हैं। क्या उनको ये बात ज़ेब देती है कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहें कि KPK ज़रा अटक का बॉर्डर तो क्रॉस करके दिखाए, हम पंजाब में आके दिखाएं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे? ये सारा पाकिस्तान है। KPK के लोग पंजाब आ सकते हैं, पंजाब के लोग बलूचिस्तान जा सकते हैं, बलूचिस्तान के लोग सिंध जा सकते हैं, सिंध के लोग KPK आ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सूबाइयत का काम या ये महाजराई का काम सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा। जो हुकूमत है, डिफेंस मिनिस्टर से पावरफुल, बिल्कुल ये रवैये भी जेब नहीं देते हैं। बिल्कुल साथ साथ माज़र प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका। साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।